अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में यूनिट 12 को कि जिसका टाइटल है असली मास्टर। और इस लेसन में मुश्किल अल्फाज को तफसील से मैं आपके लिए बयान करूँगा। आपके पास पेंसिल होना चाहिए और जहाँ जहाँ आपको मुश्किल अल्फाज लगे वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैं मीनिंग बताता जाऊँगा, आप लिखते जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी कहानी है, छोटी सी कहानी है किसी अहमक मालिक के हवाले से, मास्टर के हवाले से, कि किस तरह से वो अपने ही काम करने वालों के साथ, अपने ही मैनेजर और अपने ही मज़दूर के साथ, अपने ही मुलाजिम के ज़रिए किस तरह से वो बेवकूफ़ बनता है। ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें सबक सिखाने के लिए हैं कि ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर से हमारा वास्ता पड़ सकता है, तो लिहाजा हमें उनसे किस तरह से मुहतात रहना चाहिए, हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। तो उसी पे मबनी ये एक लेसन है जिसका नाम है असली मास्टर, एक अहमक मालिक। यूनिट है 12। वंस, एक मर्तबा का जिक्र है कि देयर वॉज अ वेरी रिच मैन, एक बहुत ही अमीर आदमी हुआ करता था, नेम्ड कासिम, कि जिसका नाम था कासिम। ही हैड वर्कड हार्ड ऑन हिज फील्ड्स, तो उसने अपने ही ज़मीनों में, खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एंड अल्लाह हैड गिवन हिम अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर हिज हार्ड वर्क, तो अल्लाह ताला ने उसे उसकी मेहनत के बदले में बहुत सारी दौलत दे दी थी। ही हैड बिल्ट अप हाउस इन द सिटी, उसने शहर में एक घर बनाया था, बिकॉज ही वॉन्टेड हिज सन एंड डॉटर टू बी वेल एजुकेटेड, क्योंकि वो ये चाहता था कि उसका बेटा और उसकी बेटी अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएं। His two children were very young, उसके दोनों बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे। When they moved to the city, जब वो शहर की जानिब जाने लगे, यानी जब वो शहर चले गए तो उस वक़्त उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। कासिम्स चिल्ड्रन वर सो यूज्ड टू सिटी लाइफ, कासिम के बच्चे, कासिम उस शख्स का नाम है, उस मालिक का नाम है जिसका तस्करा हम कर रहे हैं। वो ज़मीनों का मालिक है, अल्लाह ताला ने उसे उसकी मेहनत के बदले में बहुत ज़्यादा दौलत दी थी। अब उसके बाद उसका बेटा उसकी जगह आ जाता है और ये शख्स बज़ाते ख़ुद किस कदर बहुत ही होशियार होता है और उसका बेटा जो है वो नालायक और अहमक होता है, सादा होता है। तो किस तरह से उसके मुलाजिमों से लूटते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कासिम्स चिल्ड्रन वर सो यूज्ड टू सिटी लाइफ, कासिम के बच्चे इस कदर शहरी ज़िंदगी के आदी हो चुके थे that they never went to the village again. कासिम earned a lot of money from his lands. कासिम अपनी ज़मीनों से बहुत सारा पैसा कमाता था, but now most of the work was done by his servants. लेकिन अब काम का ज़्यादातर हिस्सा उसके नौकर ही किया करते थे। He depended on an old servant, जमाल, उसका इन्हिसार उसके अपने किसी पुराने मुलाजिम जिसका नाम जमाल था उस पर था। For the management of his land, for the management of his fields, अपने खेतों के देखभाल के लिए, अपने ही खेतों की रखवाली के लिए उसका इन्हिसार उसी के किसी पुराने मुलाजिम जिसका नाम जमाल था उस पर था। जमाल वॉज वेरी क्लेवर, जमाल बहुत ही चालाक था। बट हिज मास्टर कासिम वॉज क्लेवरर, लेकिन उसका मालिक कासिम उससे भी ज़्यादा चालाक था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुआ है। पॉजिटिव डिग्री है क्लेवर और कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवरर। क्लेवर का मतलब चालाक, क्लेवरर का मतलब उससे भी ज़्यादा चालाक। कंपैरेटिवली उसका मालिक उससे ज़्यादा चालाक था। He could tell by going round his lands, यानी अपनी ज़मीनों के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर वो बता सकता था
how much grain his fields were going to produce, کہ کس قدر اناج اس کے زمین میں پیدا ہونے والا ہے. He could easily estimate the expected income. متوقع جو آمدنی تھی اس کا بہت ہی آسانی سے وہ تخمینہ لگا سکتا تھا، اندازہ کر سکتا تھا. ایسٹیمیٹ کا مطلب ہے اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا. ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہے متوقع، اور انکم کا مطلب ہے آمدنی. He gave جمال no chance to deceive him. اس نے جمال کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ وہ اسے دھوکہ دے سکے. In this way, Qasim was earning a lot without doing anything. اس طرح سے قاسم بغیر کسی محنت کے بہت زیادہ کماتا تھا. چلتے ہیں پیج نمبر 123 پہ. Qasim's children were living in a comfortable life. قاسم کے بچے ایک آرام دہ زندگی گزار رہے تھے. کمفرٹیبل کا مطلب ہے آرام دہ، پرسکون. نعیم his son was a simpleton. نعیم جو کہ اس کا بیٹا تھا بہت ہی سادہ لوح تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ سمپلٹن لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بولڈ کیا گیا ہے. آپ کی کتاب کے آخر میں ایک فہرست دی گئی ہے الفابیٹیکل آرڈر میں، جہاں جہاں آپ کو جس لیسن میں بھی مشکل الفاظ اسی طرح بولڈ فارم میں ملے ان کو ان کے معنی کے ساتھ اور سینٹنسز سمیت ان کو بک کے آخر میں دے دیا گیا ہے. آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں یہاں سے بھی اس کی تفصیل اور آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہوں. نعیم his son was a simpleton. نعیم جو کہ اس کا بیٹا تھا وہ سادہ لوح تھا. سمپلٹن کا مطلب ہے سادہ لوح، سمپلٹن کا مطلب ہے احمق، سمپلٹن کا مطلب ہے بے وقوف. لیکن کیونکہ وہ فی الحال بچہ ہے تو ہم اسے سادگی یا سادہ لوح کے معنوں میں زیادہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. He never took the trouble of going to the village. اس نے کبھی بھی یہ زحمت نہیں کی کہ وہ گاؤں جائیں. To inspect the fields, کہ وہ اپنے ہی کھیتوں کے ارد گرد چکر لگائے، دیکھ بھال کرے، جانچ کرے، جائزہ لے لے. انسپیکٹ کا مطلب ہے جائزہ لے لینا، دیکھنا، جانچنا. To inspect the fields and crops, as his father gave him enough money for his personal expenses. کیونکہ اس کے ذاتی اخراجات کے لیے اس کے والد صاحب اسے بہت زیادہ پیسہ دیتا تھا، تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی گاؤں جا کر کھیتوں اور فصلوں کے دیکھ بھال کرنے کی زحمت ہی نہیں کی. پرسنل ایکسپنسز، ذاتی اخراجات. قاسم had grown old. قاسم بوڑھا ہو چکا تھا. And fallen ill، اور بیمار ہو چکا تھا. And soon passed away، اور بہت جلد وہ فوت ہوا، بہت جلد اس کا انتقال ہوا. یہاں پہ pass away ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہے فوت ہو جانا، مر جانا، انتقال کرنا، رحلت فرمانا. pass away فریزل ورب ہے. ان کو ٹو ورڈ وربز بھی کہا جاتا ہے. بعض اوقات فریزل ورب 3 الفاظ میں بھی آ سکتا ہے جنہیں 3 words ورب کہا جاتا ہے. تو pass away means to die، اس کا مطلب ہے فوت ہو جانا. and soon passed away، اور بہت جلد قاسم فوت ہوا، اس کا انتقال ہوا. نعیم had to take the place of his father. اب نعیم کو اپنے والد صاحب کی جگہ لینی پڑی. His mother advised him to go to the village. اس کی ماں نے اسے نصیحت کی کہ وہ گاؤں جائیں. and check، اور یہ دیکھے کہ if everything was going on well، کہ آیا تمام کام صحیح معنوں میں جاری ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا چل رہا ہے. سب کا ترجمہ ایک ساتھ کرتا ہوں.
اس کی والدہ نے اسے یہ نصیحت کی کہ وہ جا کر گاؤں میں دیکھے کہ آیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ The cotton crop had been harvested. روئی کا فصل تھا، اس کی کٹائی ہو چکی تھی۔ ہارویسٹ کہتے ہیں فصل کے کاٹنے کو۔ ہینڈ سولڈ، اور اسے بیچا بھی جا چکا تھا۔ But Jamal had sent them lesser amount than usual. لیکن جمال نے انہیں معمول سے بہت کم پیسے بھیجا تھا۔ لیس پازیٹیو ڈگری ہے جس کا مطلب کم، لیسر پر یہاں پہ کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوا ہے کہ کمپیریٹیو ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، پہلے وہ زیادہ ہوتا تھا اب کم تھا، یعنی پہلے بھی اگر اس نے کبھی کم بھیجا ہوگا لیس تو کمپیریٹیولی یہ لیسر ہو گیا، یعنی اس سے بھی کم ہوا۔ یوزول بولتے ہیں معمول کو، جو ہمیشہ وہ ان کو پیسے بھیجا کرتا تھا۔ بٹ جمال ہیڈ سینٹ دیم لیسر اماؤنٹ دین یوزول، یعنی معمول سے کم رقم انہیں بھیجا تھا۔ نعیم's mother wanted that her son should personally inspect the fields as his father used to do. نعیم کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ذاتی طور پر وہاں جا کر کھیتوں کی دیکھ بھال کرے جیسا کہ اس کا والد کیا کرتا تھا۔ انسپیکٹ مشکل اگر لفظ ہے اس جملے میں تو اس کا مطلب دیکھنا، جائزہ لے لینا۔ فیلڈز کا مطلب ہے کھیت۔ یوز ٹو ایک اسٹرکچر ہے جو ریپیٹڈ ایکشن کو پاسٹ میں ظاہر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کام کو بار بار کرنا۔ ایز اس فادر یوز ٹو ڈو، جیسا کہ اس کا والد کیا کرتا تھا، مطلب کہ جس طرح سے اس کا والد کھیتوں کا جائزہ لیا کرتا تھا، نعیم کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بھی اسی طرح ذاتی طور پر یعنی خود ہی جا کے وہاں پہ کھیتوں کا معائنہ کرے، کھیتوں کا جائزہ لے لیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے نعیم did not want to go away from the city. نعیم شہر سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ He was so used to the comforts of city. شہر کی آرام دہ زندگی کا عادی ہو چکا تھا that کہ he felt uneasy when he had to go to the village. کہ جب کبھی بھی اسے گاؤں جانا پڑتا وہ بڑا بے چین ہوتا۔ یہ میں نے لفظ با لفظ اور فریزز کے تھرو آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا۔ ان سب کو اگر ایک ساتھ ہم ترجمہ کریں گے تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ He was so used to the comforts of the city life that he felt uneasy when he had to go to the village. وہ اس قدر شہری زندگی کی آسائشوں سے عادی ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ جب کبھی بھی اسے گاؤں جانا پڑتا تو وہ بہت ہی بے چین ہو جاتا۔ ان ایزی کا مطلب ہے بے چین ہونا، بے قرار ہونا۔ But his mother kept on advising him. لیکن اس کی ماں اسے مسلسل نصیحت کرتی رہی۔ So he went to the village. لہٰذا وہ گاؤں چلا گیا and stayed with his manager. اور وہ گاؤں جا کر اپنے مینیجر کے ساتھ رہنے لگا۔ مینیجر کا نام کیا تھا؟ جمال۔ It was the winter season. It was the winter season. موسم سرما تھا and the evenings were especially very cold. موسم سرما تھا اور شام کو خصوصی طور پر سردی ہوتی تھی۔ جمال had lit a fire in the room. جمال نے کمرے میں آگ جلائی تھی and نعیم was sitting by the fireplace. اور نعیم آگ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ Suddenly he heard a strange noise. اچانک سے اسے ایک عجیب شور سنائی دیا۔ The jackals were howling outside. Owl کہتے ہیں جیکال یعنی گیدڑ کی آواز کو۔ تو جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے باہر گیدڑ جمع ہو کر آوازیں مارنے لگے۔ What's the noise? asked نعیم. یہ کیسا شور ہے؟ نعیم نے پوچھا۔
It is the noise of jackals, replied Jamal. جمال نے جواب دیا کہ یہ گیدڑوں کا شور ہے. They are sitting outside and howling. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں، آواز مار رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، آؤل گیدڑ کی آواز کو کہا جاتا ہے. I do not like this noise, said نعیم. نعیم نے کہا کہ مجھے یہ شور پسند نہیں ہے. Please send them away. برائے مہربانی انہیں نکالیے، انہیں بھگائیے، انہیں یہاں سے دور لے جائیے. یہاں پہ پھر فریزل ورب یوز ہوا ہے send away. send away کا مطلب ہے کسی کو بھگانا. send away کا مطلب ہے بھیجنا. send away کا مطلب ہے کسی کو دور لے جانا. تو یہاں پہ ہم اس کا معنی لیں گے بھگانے کا. سیڈ نعیم نے اسے کہا پلیز سینڈ them away. برائے مہربانی انہیں یہاں سے بھگائیے. جمال went outside. جمال باہر کی طرف چلا گیا. and returned after a few minutes and said. اور کچھ منٹس کے بعد وہ واپس آ کر کہنے لگا sir they have come because you are here. جناب وہ اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ آئے ہوئے ہیں، یعنی آپ یہاں پہ موجود ہیں. You are their master. آپ ان کے مالک ہو. They are cold. انہیں سردی لگ رہی ہے. They want you to give them warm blankets. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو گرم کمبل مہیا کریں، گرم کمبل دے دیں. But I did not bring any blankets from the city, said نعیم. نعیم نے کہا کہ شہر سے میں نے تو کوئی کمبل نہیں لایا. In that case, you can give them some money for the blankets. اس صورتحال میں آپ انہیں کچھ پیسے دے سکتے ہیں کمبل خریدنے کے لیے. They will go to the shop and buy blankets with the money. جو پیسے آپ دیں گے وہ شہر جا کر، وہ دکان جا کر اپنے لیے کمبل خریدیں گے. سیٹ جمال نے اسے کہا. نعیم handed him 1,000 rupee note for the jackals. تو نعیم نے ان گیدڑوں کے لیے اسے یعنی جمال کو 1,000 روپے کا نوٹ پکڑایا. ہینڈ کا مطلب یہاں پہ ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز حوالے کرنا. ہینڈ کا مطلب ہے دے دینا. بحیثیت ورب یہاں پہ استعمال ہوا ہے. جمال put the money in his pocket. جمال نے وہی پیسے اپنی جیب میں ڈالے. and went outside. اور وہ باہر کی طرف چلا گیا. he threw some stones at the jackals. اس نے گیدڑ کی طرف یعنی جو ان کا مجمع تھا، 2 تھے 4 تھے، ان کی طرف اس نے کچھ پتھر پھینکے. and they ran away. اور وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. نعیم was now feeling tired. اب نعیم بہت تک چکا تھا، یعنی بہت تھکاوٹ اسے محسوس ہو رہی تھی. he went to bed. لہذا کیا ہوا؟ وہ سو گیا. and slept soundly that night. اور پھر اس رات بہت سکون کے ساتھ وہ سویا. went to bed یہ ایک ایکسپریشن ہے. went to bed کا مطلب ہے سونا یا سونے جانا. اس میں حقیقت میں بیڈ کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. the next night اگلی رات کو the jackals came again. دوبارہ سے وہ گیدڑ آئے. when نعیم was sleeping جب نعیم سو رہا تھا. he was disturbed by the noise. اس شور سے وہ بہت تنگ ہوا، وہ بہت بے چین ہوا. he called Jamal and said. اس نے جمال کو بلایا اور کہا the jackals are here again. جیکال تو دوبارہ یہاں آئے ہوئے ہیں. I cannot sleep. میں سو نہیں سکتا. because they are howling loudly. کیونکہ وہ زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں. go out and talk to them. باہر جاؤ اور ان سے بات کر لو. why have they come back. کس لیے وہ واپس آئے ہیں. and are
میکنگ سو مچ نوائز، اور کس لیے وہ اس قدر شور مچا رہے ہیں؟ جمال went out of the room، جمال کمرے سے باہر چلا گیا. stayed there for a few minutes، چند منٹس کے لیے وہ وہاں پہ ٹہرا. came back again، اور پھر سے وہ واپس آیا. آگے کیا کہتے ہیں؟ they are hungry sir said جمال، جمال نے ان سے کہا کہ جناب ان کو بھوک لگی ہے. they want some food، انہیں کھانے کو کچھ چاہیے، انہیں خوراک چاہیے. they are not cold، اب انہیں سردی نہیں لگ رہی. because you gave them money to buy blankets، کیونکہ آپ ہی نے انہیں پیسے دیے تھے کمبل خریدنے کے لیے. they are asking you for food because you are their master، وہ آپ سے خوراک اس وجہ سے طلب کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے مالک ہو. یہاں پہ آسک کا مطلب پوچھنا نہیں ہے، یہ ایک فریزل ورب ہے. آسک کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ فور لکھا ہوا ہے، تو آسک فور کا مطلب ہے کسی چیز کا مانگنا، کسی چیز کا طلب کرنا. تو یہاں پہ اس کا معنی پوچھنے کا نہیں ہوگا بلکہ مانگنے یا طلب کرنے کا ہوگا. they are asking you for food، وہ آپ سے خوراک طلب کر رہے ہیں، آپ سے خوراک یعنی کھانا مانگ رہے ہیں. because you are their master، کیونکہ آپ ان کے مالک ہو. but I have no food to give them، لیکن میرے پاس تو کوئی خوراک یا کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ میں ان کو دے دوں. can they buy food from the shops، کیا وہ دکانوں سے کچھ خوراک خرید سکتے ہیں، یعنی دکانوں سے کھانے کے لیے کچھ خرید سکتے ہیں. take these 1000 rupees، یہ 1000 روپے لے لو. and tell them to buy food، اور ان سے کہو کہ وہ خوراک یا اپنے لیے کھانے کو کچھ خریدیں. جمال again put that money in his pocket، دوبارہ سے جمال نے اس پیسے کو اپنے جیب میں ڈالے. went outside، اور وہ باہر کی طرف چلا گیا. and scared the jackals away، اور وہ گیدڑوں کو ڈرا کر بگایا. یہاں پہ لفظ ہے اسکیئر، پھر آگے ہے اوے. یہ فریزل ورب کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور لٹرل میننگ بھی اس کا یہی ہے. اسکیئر اوے کا مطلب ہے ڈرا کر بگانا. the jackals ran away، تو گیدڑ وہاں سے بھاگ نکلے. and نعیم was able to sleep peacefully، اب سکون کے ساتھ نعیم سو سکا. the next night، اگلی رات کو، جمال was in his master's room، جمال اپنے مالک کے کمرے میں تھا. when they heard the noise of jackals again، جب دوبارہ سے ان کو گیدڑ کے شور مچانے کی آواز سنائی. they were howling around the house، وہ اس گھر کے ارد گرد جہاں پہ جمال اور نعیم تھے، اسی گھر کے ارد گرد وہ شور مچا رہے تھے، آؤلنگ کر رہے تھے. listen to that noise said نعیم، اب اس شور کو سنو. نعیم نے کہا these jackals are here again، کہ یہی گیدڑ دوبارہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں. I gave them money for blankets and food، میں نے تو انہیں خوراک اور میں نے تو انہیں کمبل اور خوراک کے لیے پیسے دے دیے تھے. what do they want now، اب ان کو کیا چاہیے، اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جمال went outside، جمال باہر کی جانب چلا گیا یا جمال کمرے سے باہر نکلا. he threw stones at the jackals، وہ جیکالز کی طرف، گیدڑ کی طرف پتھر پھینکے. and they ran away، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. when he came back، جب وہ واپس لوٹا. نعیم asked، نعیم نے اس سے پوچھا what did they want، ان کو کس چیز کی ضرورت تھی، وہ کیا طلب کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے. they did not want anything sir، جناب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی یا وہ کچھ نہیں چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے تھے. replied جمال، جمال نے نعیم کو جواب دیا.
They had simply come to say thank you. وہ صرف آپ کو شکریہ کہنے کے لیے یعنی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چالاک اور عیار لوگوں سے بچنا چاہیے. ہمارے ارد گرد اس معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف ایلے بہانوں سے سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے محتاط رہنا چاہیے. یہ جتنے بھی لیسنز ہیں، سٹوریز ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہے کہ معاشرے میں آپ کو اس طرح کے کیریکٹر سے محفوظ رہنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن کلاس 10 یونٹ 12 کہ جس کا نام ہے سلی ماسٹر. ہم نے اسے پڑھا اور تفصیل سے مختلف وربز اور فریزل وربز اور فریزز کو ہم نے تشریح کی، ان کا معنی دیکھا. امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت استفادہ ہوا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.